आशिकान रसूल को लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वालों को दहशत गर्द कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उस माहिदे में शामिल नहीं होना चाहते थे। उस चोर और डाकू ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट मफरूर और इश्तिहारी और मुजरिम करार दे चुका, ताहयात नाअहल कह चुका, उसने जो ख़त्म नबूवत पे डाका डालने की कोशिश की खुफिया, जिस फ़ौज को आप बुज़दिल कहते हैं, जिस फ़ौज की आप कहते हैं टांगें काँप रही थी, जिस फ़ौज को आप कहते हैं मशरक़ी पाकिस्तान की जंग हारने वाली फ़ौज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज ख़बरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक दो ख़बरों का ज़िक्र करना है। उनका ज़िक्र करने से पहले आपको एक इत्तलान अर्ज़ करनी है कि एक दूसरा चैनल हक़ की आवाज़ के नाम से शुरू किया है। कल उसके लिए रिक्वेस्ट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने काफ़ी तादाद में उसे सब्सक्राइब किया है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इंशाअल्लाह जल्द ही उस चैनल की नशरियात भी आपके सामने होंगी और आप खुश होंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी चीज़ें उसमें आएंगी। दो तीन ख़बरें जो आज आ रही हैं, वो मार्शल्लाह चीफ़ जस्टिस साहब कह रहे हैं मार्शल्लाह लगे तो सब हथियार फेंक देते, पार्लिमान कुछ करे तो हलफ याद आ जाता है। एक बड़ी ख़बर ये है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से निकल जाएं, रियासती रिट के लिए हर हद तक जाएंगे। अब कोई बग़ैर वीज़ा पासपोर्ट नहीं आ सकेगा। 1 नवंबर के बाद ऑपरेशन जायदादें ज़ब्त करने का फ़ैसला। तीसरी ख़बर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब आज कहीं चेक के हैं और उन्होंने फरमाया है कि नवाज़ शरीफ अवाम का महबूब कायद है। उसका कौम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही है। वो आएगा तो फिर 2017 की तरह दूध की नहरें बह जाएंगी। और उसको पानामा नहीं कामा पे निकाला गया था। और ख़बरें तो मैंने अर्ज़ किया। हाँ, बड़ी ख़बर ये है कि आज इमरान खान का साइफ़र केस की समाअत जो थी अडयाला जेल में थी, यानी पहले अटक जेल में, अब अडयाला जेल में। ये पहली दफ़ा सुना है कि मुल्ज़िम अदालत में हाज़िर होने की बजाय अदालत मुल्ज़िम की बारगाह में हाज़िर हो रही। इतने खौफज़दा हैं कि खान को निकालने के लिए तैयार नहीं। एक ख़बर यह है कि फैज़ाबाद में जिन लोगों ने धरने वालों को बिठाया वही ज़ामिन थे, ख्वाजा आसिफ साहब ने छोड़ी है। और ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, आप सब हज़रात जानते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ख़ास आदमी हैं उनके, जिन्होंने जितवाया था इनको। फैज़ाबाद धरने में फैज़ हमीद ने मुआहिदे में शामिल होने का इसरार किया। पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि ये नून लीग वाले कहते हैं हमने जो लब्बैक वालों से मुआहिदा किया, हम मुआहिदा नहीं करना चाहते थे। हमें ISI के उस वक्त तो वो सरबराह नहीं थे फैज़ हमीद साहब, अभी DGC थे शायद, उनके इसरार पर हम इस मुआहिदा करने पे आमादा हुए और हमें उन्होंने इस मुआहिदे में शामिल कर लिया, जिस पे आसन इकबाल के, सेक्रेटरी दाखिला के और एक जर्नल के दस्तखत हैं, और इधर से मौलाना खादिम हुसैन, मौलाना पीर अफजल कादरी साहब और वहीद नूर के दस्तखत हैं दोनों तरफ से। तो फिर पूछना चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब को कि आपकी ये रोज़ जो बढ़के हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, कभी कमर बाजवा के ख़िलाफ़, कभी फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, अगर आप इतने ही बुज़दिल हैं कि एक आर्डर पे आप उनके मुआहिदे में शामिल हो गए और बकौल आपके आपने दहशत गर्दों से मुआहिदा किया, तो आपको शर्म आनी चाहिए। एक इस बात की शर्म आनी चाहिए कि आप इतने बुज़दिल सियासतदान हैं कि आप इशारों पे नाचते हैं। दूसरा, आप आशिकान रसूल को लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वालों को दहशत गर्द कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उस मुआहिदे में शामिल नहीं होना चाहते थे। आप हुक्मरान थे, आपका फ़र्ज़ था कि आप उनको किसी तरह मुतमईन करें और उनसे मामला तय करके और उनको वहाँ से कहें कि वो धरना उठाएं। और वो इसी सूरत मुमकिन था कि उनका एक जायज़ मुतालबा था कि आपने ख़त्म नबूवत के हलफ में तब्दीली की। आपके उस कायद ने, उस चोर और डाकू ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट मफरूर और इश्तिहारी और मुजरिम करार दे चुका, ताहयात नाअहल कह चुका,
اس نے جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی خفیہ، اس پہ آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن آپ کو شرم ہی نہیں ہے۔ آپ روز اپنے بیانیے بدلتے ہیں۔ اب آپ نے یہ بیانیہ دے دیا کہ ان کو تحریک لبیک والوں کو بٹھایا بھی ISI نے تھا اور اٹھایا بھی ISI والوں نے، ہمیں تو زبردستی اس معاہدے میں شریک کر لیا گیا تھا۔ تو میں بارے دیگر خواجہ صاحب، آپ کی بونگیاں تو بڑی بڑی میں نے سنی ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے، آپ جو بونگیاں چھوڑتے، جس فوج کو آپ بزدل کہتے ہیں، جس فوج کی آپ کہتے ہیں ٹانگیں کانپ رہی تھی، جس فوج کو آپ کہتے ہیں مشرقی پاکستان کی جنگ ہارنے والی فوج ہے، جس فوج کو آپ کارگل کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اسی کے آپ 16 مہینے بوٹ چاٹتے رہے۔ انہی جرنیلوں کے بوٹ چاٹ کے آپ اقتدار میں آئے، اور اقتدار سے ایسے چمٹے کہ جیسے آپ کو الفی لگی، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہ آپ کو آئین کی پرواہ تھی، نہ آپ کو پاکستان میں 90 روز کے الیکشن کی کوئی پرواہ تھی، نہ عوام کی غربت کی، نہ مہنگائی کی، بس آپ کو اقتدار چاہیے تھا۔ اب اس کے لیے آپ نے دوبارہ پھر ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے ہیں، لیکن بے شرمی کی حد یہ ہے کہ جو بولتا ہے پہلے وہ ہماری فوج کو بھونکتا ہے۔ ادھر سے بڑے میاں نے اس دن بیان فرمایا کہیں 18 ستمبر کو بیٹھ کے لندن میں کہ میں جا کے باجوے کا اور فیض حمید کا اور فلاں فلاں جرنیل کا اور فلاں فلاں جج کا، 4 ججوں کے نام لیے، جن میں سے ایک حاضر سروس جج اور آئندہ کے چیف جسٹس، ان کا بھی نام لیا کہ ان سے بدلہ لوں گا۔ لیکن جب تھوڑا سا آنکھیں دکھائیں آگے سے تو پھر لیٹ گئے۔ پھر کبھی شہباز کو منتیں کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، کبھی زبیر کو بھیج رہے ہیں، کبھی مریم کو بھیج رہے ہیں۔ ابھی تک منت سماجت کا مسئلہ جاری ہے، اور میاں صاحب ابھی تک خوف زدہ ہیں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ پاکستان، ان کا آنا ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں ماحول بنائیں، دھمکیاں شمکیاں لگائیں اور کہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ پاکستان میں جو ہمارے افغان بھائی جن کو پناہ گزین کہا جاتا تھا، مہاجرین، ان کو ہم نے 35 سال ہو گئے پاکستان میں پناہ دی ہوئی تھی۔ پیار محبت کے ساتھ افغانستان سے معاملات طے کرنے چاہیے حکومت سے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری وزارت خارجہ کو اپنے افغان بھائیوں سے معاملات بگاڑنے نہیں چاہیے، ان سے پیار محبت سے معاملات طے کرنے چاہیے کہ افغانستان کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کی حکومت ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو واپس لے لیا جائے۔ ایسی سچویشن، ایسی صورت نہ بنائیں کہ پاکستان اور افغانستان آمنے سامنے آئیں خدا نخواستہ، اور امریکہ کا منصوبہ پورا ہو جائے۔ وہ امریکہ کی منصوبہ بندی یہی ہے کہ اب افغانستان اور پاکستان آپس میں لڑیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران فل کورٹ میں کہا کہ ہم نے اپنے اختیارات شیئر کیے، ہم نے اپنی اختیار میں دوسرے ججز کو بھی شامل کر دیا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور پھر اگر مارشل لا آ جائے تو یہ انہوں نے اشارہ کیا، جن سابق چیف جسٹس صاحبان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں ان کی طرف، کہ ان میں سے بہت سارے مارشل لا کو ویلکم کرنے والے بھی ہیں۔ ہم مارشل لا کو تو ویلکم کرتے ہیں، اور اسمبلی کے اختیارات جب استعمال ہوں تو ہمیں ان کا حلف یاد آ جاتا ہے۔ تو قاضی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس اسمبلی نے یہ پاس کیا ہے اس میں 150 ارکان اسمبلی سرے سے تھے ہی نہیں، مستعفی ہو چکے تھے، نامکمل اسمبلی۔ اور جس دن یہ پاس ہوا اس دن صرف قومی اسمبلی میں 14 ممبران بیٹھے ہوئے تھے، 14، بعض نے کہا کہ 11، بعض نے کہا 9۔ 150 آدمیوں میں سے 9 آدمی بیٹھ کے کس قوم کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کر رہے ہیں۔ تو کل اگر انہوں نے آپ کو طلب کر لیا کہ ہم سپریم کورٹ میں حاضر نہیں ہوں گے، چیف جسٹس صاحب آئیں سپریم کورٹ میں، تو پھر سپریم کورٹ کا تو بٹھا بیٹھ گیا۔ سپریم کورٹ میں تو امریکی صدر بھی جواب دے۔ پاکستان کا وزیر اعظم یہاں شہباز اور راجہ پرویز اشرف اور بلاول اور اس کے سارے ہواری شہباز اور اس کے ساتھی
اپنے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑکے مارتے رہے ہم پیش نہیں ہوں گے، ہم ریکارڈ بھی نہیں دیں گے، قومی اسمبلی کے سامنے چیف جسٹس صاحب پیش ہوں، ہمیں ریکارڈ دیا جائے۔ تو آپ جن کو اختیار دینا چاہ رہے ہیں، اگر تو یہ واقعتاً عوام کے نمائندے ہوں، آپ کو بھی پتہ یہ کیسے آتے ہیں، انہیں کون لاتا ہے، اگر یہ عوام کے نمائندے ہوں تو ان کا اختیار بنتا ہے۔ اگر اسمبلی مکمل ہو اور اسمبلی عوام کی مرضی اور رائے کے مطابق چل رہی ہو، لیکن اگر اسمبلی لوٹوں پہ مشتمل ہو، بکاؤ مال ہو، جنہوں نے 25-25 کروڑ لے کے اپنی وفاداریاں تبدیل کی، یا جن کو رات 2 بجے ٹیلی فون کر کے جتوایا گیا کہ بھی خواجہ آصف کو ہروانا نہیں جتوانا ہے، رزلٹ روک دیے گئے اور نتائج آ رہے تھے، تحریک انصاف کی حمایت میں کو بڑی اکثریت لینے جا رہے تھے، اس کو روک دیا گیا، سسٹم بٹھا دیا گیا، اور پھر انہی پہ الزام لگایا گیا کہ سسٹم بٹھا کے ان کو فائدہ پہنچایا گیا۔ یہ پاکستان کے سیاستدان اس کام میں بے حد ماہر ہیں، بلیک میلنگ میں، جو اب نون لیگ نے شروع کیا ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیتا ہے، دوسرا پاؤں پڑ جاتا ہے، تیسرا پھر اگلے دن کے خلاف بیان دیتا ہے۔ اب کسی صاحب کا بیان ہے، رانے کا میں نے دیکھا بیان ہے کہ ہم اقتدار میں آ لیں پھر دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ کل تک معافی مانگ رہے تھے، نہیں ہم تو پاکستان کی ترقی کی بات کریں گے، ہم تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو فقیر کی گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری، آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن ایک دفعہ کروا دیں، اور عوام جس کو منتخب کر لیں، حکومت اس کے سپرد کر دیں، پھر اس کی ذمہ داری ہے ملک کو مہنگائی، بے روزگاری سے نجات دلانا اور ملک کے مسائل حل کرنا، اور باقی ادارے اپنا اپنا کام کریں، کسی ادارے کے کام میں مداخلت۔ سائفر کی میں نے بات کی تھی، سائفر کا مقدمہ خان صاحب بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، انکوائری کی جائے، پہلے دن سے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اس طرف نہیں آ رہے، اور ان کیمرہ سماعت کرنا چاہتے ہیں جیل میں جا کے، تاکہ نہ وہاں وکلاء کو رسائی ملے، نہ وہاں صحافیوں کو رسائی ملے، نہ کوئی سن سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس توشہ خانہ کیس کی طرح، دلاور والے کیس کی طرح، اس کیس میں بھی ہر صورت سزا دینا چاہتے ہیں۔ دنیا میں شور پڑا ہوا ہے۔ سائفر کیا تھا؟ ایک خبر آئی، بھیجی گئی وزارت خارجہ کو ایک پیغام بھیجا گیا کہ امریکہ بہادر کے ایک افسر ڈونلڈ لولو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے عمران کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو سزا دیں گے، اگر ہٹا دیا، عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو پاکستان کو معافی دے دیں گے۔ اب اس سائفر کے خلاف ایوان نمائندگان سینٹ امریکہ میں کھڑے ہو کے ان کے اراکین بول رہے ہیں، اور اتنے زور سے بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں امریکہ کی رسوائی ہو رہی ہے، اس سائفر کی وجہ سے امریکہ کی بدنامی ہو رہی ہے، عمران خان سے جا کے امریکنوں کو معافی مانگنی چاہیے کہ امریکہ کیوں مداخلت کرتا ہے دوسرے ملکوں میں۔ تو ہماری عدالتوں کو بھی ایسے کیسوں کو تو سرے سے اڑا ہی دینا چاہیے تھا، لیکن اگر برانا بھی ہے تو سب سے پہلے باجوہ کو بلاؤ، سب سے بڑا گواہ تو وہ ہے، وزارت خارجہ کے لوگوں کو بلاؤ، اس وقت بعد میں جو وزیر اعظم آیا شہباز، اس کو بھی بلاؤ، عادلانہ منصفانہ فیصلے کرو تاکہ دنیا میں عدلیہ کی کوئی ساکھ رہ جائے۔